and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आखिरकार 4 साल जिला वतनी के बाद 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी अब ये वाज़ेह करती है कि वो जेल जाने के लिए नहीं बल्कि इक़्तिदार में वापस आने के लिए ही वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी उनकी वापसी से कबल यही तासुर दे रही है कि वही किंग्स पार्टी है और अगली बारी भी उन्हीं की है। ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि नवाज शरीफ वापस आकर जेल जाएंगे या फिर जलसा करके घर चले जाएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके वकील ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की। हैरानकुन तौर पर साबिक वज़ीर आज़म के खुद मौजूद ना होने के बावजूद अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आज की समाअत में नैब के वकील ने रस्मी दलाइल देने की भी ज़हमत नहीं की और नवाज शरीफ को जमानत देने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब वकील के इस रवैये पर हैरान नजर आई और अदालत के इसरार पर अब वो कल रस्मी दलाइल देंगे। ये तो वाज़ेह हो गया कि नैब नवाज शरीफ को जमानत मुहैया करने की मुखालिफत नहीं करेगा, इसलिए अब उनको अदालत में सरेंडर करने के लिए जमानत मिलने में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। आज इस केस की इब्तदाई समाअत में क्या हुआ, हम उस पर एक नजर डाल लेते हैं। समाअत के आगाज पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि उनके मौक्किल ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की है। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान को सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने इस्तफसार किया कि जिस केस का वो हवाला दे रहे हैं वो इस्तगासा को सुनकर जमानत दी गई थी। अमजद परवेज का कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं किया और जब नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई तब वो बैरून मुल्क गए हुए थे और उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुना दी गई। अदालत ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि क्या नैब की तरफ से अदालत में कोई मौजूद है। इस पर अदालत में मौजूद नैब के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अगरचे वो किसी और मुकदमे के लिए अदालत में मौजूद हैं लेकिन वो इस मुकदमे के भी प्रोसिक्यूटर हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर कोई मुल्ज़िम अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर उन्हें यही हिदायत दी गई हैं तो नैब अपीलों की पैरवी क्यों कर रहा है। आज आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज़ नहीं, कल आप कहेंगे कि फैसला ही कल अदम करार दे दें। आप चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ही अपील का फैसला भी कर देते हैं। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि जब अपील फिक्स होगी तो उस वक्त हिदायत लेकर दलाइल देने जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर बड़े इस्तकबाल की तैयारियां PMLN कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये दावा कर दिया कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जो वापस है 2017 की पोजीशन पर चला जाएगा। लेट्स वॉच हिम। जिन हालात में आज हम जी रहे हैं जिसमें आम आदमी की जिंदगी जो है वो मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुकी है और हर आदमी जो है वो परेशान है। 21 अक्टूबर वो दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दोबारा उसी जगह पे लेके जाएगी जहां पे उसने 2017 में पाकिस्तान को खड़ा किया। जबकि बिलावल भुट्टो आज एक बड़ी जलसे से खिताब करते हुए कह रहे थे कि पाकिस्तान 2017 में वापस जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कैसे आ रहे हैं नवाज शरीफ, आगे क्या होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा जीरो रिस्क है। लेट्स वॉच हिम। माइजा अमीद साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जीरो रिस्क की गारंटी मिल चुकी है, सो आगे और कौन कौन सी गारंटी मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। गारंटी तो अब मुझे नहीं पता किस किस्म की होती है, लेकिन हर मुंतखब अवामी नुमाइंदा जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना हो उसकी एक फॉलोइंग होती है, उसकी एक करिश्मा होता है। बहुत से लोग उनके जो हैं पार्टी के जो हैं वो उनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो जो आ रहे हैं उसमें गारंटी तो यही होती है कि अवाम जो है पॉपुलर वोट जो है और अवाम जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी हुई है। इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के लिए जिसको गलत इल्ज़ाम की वजह से निकाला गया और अब जो है वो बीमारी की हालत में गए थे, तो इंशाल्लाह अब जो वो ठीक हो गए हैं
اور وہ آ رہے ہیں. Obviously یہ گارنٹی ان حلقوں سے ملی ہے یا ان عوامل سے ملی ہے جس میں آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کے مخالف اب آپ کی سیاست ہوگی. سو اب ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے ود ان دا سسٹم ہی کام کرنا ہے. یہ تبدیلی آ چکی ہے پی ایم ایل این میں. دیکھیں تبدیلی تو پی ٹی آئی میں آتی ہے تو جو ہے پی ٹی آئی تتر بتر ہو جاتی ہے. ایک تبدیلی آئی اور انہوں نے سارے لوگ جو ہیں وہ آ کے پریس کانفرنس کر کے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو گئے, کچھ بھاگ گئے. تو ہماری ایسی پارٹی تو ہے نہیں, تو پارٹی تو ایسی ہماری ہے نہیں, اس لیے ہم تو عوامی جو ہے ووٹ کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. اور ڈیل جو ہے میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ایکول ایک ہی جن کا پلڑا جو ہے برابر ہوتا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بیماری کی وجہ سے بھیجا گیا, ان کے کیسز عدالتوں میں ہاں جھوٹے ہیں, ان کی ایسی پوزیشن تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ there is no deal, there is no understanding, there is no risk assessment. آپ رانا ثناءاللہ کی بات کو ڈائریکٹ ڈینائی کر رہی ہیں. He said کہ زیرو رسک ایویلویٹ کیا ہے, زیرو رسک پہ بات ہو چکی. تو زیرو رسک کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کو حفاظتی ضمانت دینے کو تیار ہیں, کنسیڈرنگ کہ وہ بیمار ہیں, کنسیڈرنگ کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں پینڈنگ ہیں, تو حفاظتی امداد جو ہے وہ مل جاتی ہے, اور موسٹ پروبیبلی 80% یا 99% مل جائے گی. تو اس سے زیادہ بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا ڈیل سے کیا تعلق ہے؟ یہ میں آپ کو ڈیل کے بارے میں زیادہ لگتا ہے, جب میں سہیل ولائچ صاحب کا آرٹیکل نہیں پڑھا, I'll certainly share with you, میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سینئر صحافی و قومی نگار سہیل ولائچ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے, ضرور پڑھیے گا. کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پس پردہ سب کچھ طے ہو چکا, وہ اس لیے واپس آ رہا ہے کہ اسے اقتدار تک کا راستہ واضح نظر آ رہا ہے. معاملات صرف اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی طے نہیں ہوئے, بلکہ اس حوالے سے پاکستان کے دوست ممالک کی معاونت بھی شامل نظر آتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوست ممالک نے پاکستان کو مالی امداد کا جو اشارہ دے رکھا ہے, اس کے لیے یہ شرط باندھی گئی ہے کہ ایسا سیاسی چہرہ لایا جائے جو لانگ ٹرم معاشی پالیسی کی ضمانت دے. مائزہ حمید صاحبہ, یہ کون سے چہرے کی بات ہو رہی ہے اور کس کی واپسی کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں فریہ یہ جو ہے نا لانا اور لے کے آنا یہ سوٹ کرتا تھا ایک سلیکٹڈ آدمی کا جو عمران خان تھا. یہاں پہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے میاں نواز شریف صاحب, اور جو حالات عوام کے ساتھ کے ہو گئے تھے عمران خان صاحب کی حکومت 3 یا 3.5 آج تو سلیکٹڈ نہیں ہے عمران خان, آج تو نہیں ہے. نہیں سلیکٹڈ ہے, کیوں نہیں سلیکٹڈ؟ آج بھی سلیکٹڈ ہے. اب تو ریجیکٹڈ تھا اس کا, ریجیکٹڈ تو وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. سلیکٹڈ تو نہیں ہے نا, تو اب اٹ مینز دیر از اے نیو سلیکٹڈ ون. there is no new selected one. اگر آپ پیپلز پارٹی کی ہسٹری نکال کے دیکھ رہے ہیں, پی ایم ایل این کی حکومت, ابھی پی ایم ایل این کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ہمیشہ عوامی ووٹ کے ساتھ آتے ہیں. پاکستان کی جو اکانومی ہے, پاکستان کی جو عوام ہے وہ تنگ پڑ گئی ہے. یہ پولیٹیکل ایکسپیریمنٹس جو عمران خان کی شکل میں آئے تھے, اب عوام چاہتی ہے کہ ان کو پوری طرح ریلیف ملا جائے. اور جب بھی میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے اقتصادی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی ملک کو استحکام اور جو ہے اس دلدل سے نکالا ہے جو پچھلی پارٹیز جو ہیں وہ کر کے جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے 2013 میں لوڈ شیڈنگ تھی, جو ہے اکانومی کا بیڑا غرق ہوا تھا, لیکن جب پی ایم ایل این آئی تو انہوں نے 3 سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جو ہیں ریفارمز کیے جس سے ایک تو ادارے مستحکم ہوئے اور دوسرا مستحکم ہوئے, اور دوسرا جو ہے وہ اکانومی پہ بھی جو ہے ایک پازیٹیو ٹرینڈ چلا. تو آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, آپ ڈالر کا دیکھ لیں, آپ مہنگائی دیکھ لیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پازیٹیو ایک اس پہ چلی گئی تھی. پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے دھرنے دی اور قبریں کھودی اور پتہ نہیں کیا واٹ ناٹ, جس کی وجہ سے ادارے بھی کھوکھلے ہوئے اور ایک منتخب وزیر اعظم کو غلط الزامات پہ نکالا گیا. رائٹ. محمود مولوی صاحب, میاں صاحب کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی.
اور ابتدائی سماعت بھی ساتھ ہی ہو گئی. جو نوٹسز جانے تھے وہ نوٹس جن پروسیکیوٹر کو بلانا تھا وہ بغیر نوٹس کے پہلے ہی اتفاق سے موجود تھے وہاں پر. سو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ معاملات بالکل چین ہی چین لکھا ہے راوی نے پی ایم ایل این کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کرے وہ 21 تاریخ کو پہنچ جائے. دوسری بات جو میری بہن ابھی بات کر رہی تھی, محمود مولوی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی شک ہے ان کے آنے میں؟ ڈو یو تھنک دیٹ؟ دیکھیں, دیر از اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ, دیر از اے ورڈ دیر, ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز یہ, اب جو گفتگو میری بہن کر رہی تھی ان کے باتوں سے جو ہے پارٹی کا مائنڈ سیٹ جو میں دیکھ رہا تھا وہ بڑا تکبرانہ ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ان سے ہوتی ہے جو برابر کے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیل کریں گے تو برابر والوں سے, باقی ڈیل تو ہوتی نہیں ہے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس قسم کے تکبر نے بڑے بڑوں کو لے کے بیٹھا ہے, اور میں کہوں گا اتنی تکبر نہیں کرنی چاہیے. بالکل آئیں, ان کو جو عدالتیں آزاد کریں, ان کو بری کر دیں تو کوئی پرابلم نہیں, الیکشن لڑیں اور جیتیں, پرائم منسٹر بن جائیں. مگر اتنی تکبر جو ہے نا, دیکھیں میں نے دیکھا تھا نا, یہی ابھی میری بہن بات کہی, عمران خان میں بھی یہی تکبر آ گیا تھا. جس شخص میں تکبر اتنا آ جاتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے دنیا میں جو ہے. اور یہ کہنا کہ جی ابھی اس سے پہلے ایک شو میں ان کے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 18 ماہ میں جو ہوا وہ تو ہم خود کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کام سے نہیں کیا, سوائے نواز شریف صاحب کے کوئی آدمی اس ملک کو نہ چلا سکتا ہے نہ یہ ملک چلے گا. تو خدا را قبرستان بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی. تو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, یہ ملک ہر حال میں چلے گی. آج کوئی ہے کل کوئی ہو. یہ جو ہم بات کرتے ماروسی, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تین ہی لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں نہیں ہوئیں گے تو نہیں ہوگا, عمران خان, نواز شریف اور آصف علی زرداری. دیکھیں دنیا چلتی رہتی ہے, لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. بٹ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی طرف سے, کیونکہ ادھر سے تو لگا ہے کہ تھوڑی سی ریزسٹنس تو نہیں آئے گی لیکن تھوڑی سی ہلکی پھلکی اپوزیشن نظر آئی. آج بلاول بھٹو کو سنا ہوگا آپ نے, انہوں نے کافی اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے اس معاملے سے. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے ڈیل کے تحت آ رہے ہیں میاں صاحب. دیکھیں ابھی پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے ڈیل کے تحت آ رہے ہیں. اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ 18 ماہ کی حکومت مل کے ساتھ کیا ہے. ابھی یہ حال مطلب حکومت جیسے ہی حکومت کو ختم ہوئی ایک دوسرے کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے 21 تاریخ کو, اور 21 تاریخ کو ہر چیز صحیح ہو جائے گا, مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی. تو 18 ماہ میں کیا کر رہے تھے؟ جب وہ ایک دن میں اگر اتنے چمتکار کر سکتے ہیں تو 18 ماہ میں ان کے چھوٹے بھائی ان سے پوچھ کے ہی کر رہے تھے نا. تو دیکھیں یہ عوام کو ہم اتنا بیوقوف نہ سمجھیں اور نہ بیوقوف. بالکل آپ آئیں, الیکشن کریں, یہ ضرور کہیں کہ ہم آئیں گے, پوری کوشش کریں گے چیزوں کو بہتر کرنا. مگر اگر ہم آج بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گا, یہ جو ہے یہ آج مطلب یہ تو ایک آج ایسی باتیں نہیں کرتا ہے. بٹ آپ کی پارٹی کے جو سینئر ممبر ہیں فردوس عاشقوان, آپ کی انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں, انہوں نے بھی وہی ڈیٹ دی ہے جو میاں صاحب کے واپس آنے کی ہے. انہوں نے کہا اس دن ہماری جماعت ایک بہت بڑا سرپرائز دے گی جو کہ سیاست کا رخ تبدیل کر دے گا. ایگزیکٹلی دا سیم ڈیٹ. ایسا کیا سرپرائز دینے جا رہی ہے اس سے کام پاکستان پارٹی؟ دیکھیں اس میں دیکھیں ایسے سرپرائز یہ ہوگا کہ ہمارے پاس بھی بڑے ہیوی جوائننگ ہوگی, اور میں کہوں گا پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ لائن میں ہیں, اور ان میں سے ایک آدھ دو جو ہیں کافی بڑے جو ہیں شخصیات میں سے ہیں. تو ممکنات ہیں کہ وہ جوائن کریں گے, تو اس سے جو ہے ایک یا دو, آپ نے کہا ایک دو بدل جائے. ایگزیکٹلی بتائیں مولوی صاحب کتنے اور بھی ہیں, مگر میں دیکھیں مطلب کافی لوگ ہیں, مگر کچھ جو ہیں بہت سینئر پوزیشن کی بات ہو رہی ہے, تو میں کسی کا نام نہیں لوں گا. پنجاب سے یہ بتا دیں, پنجاب سے ہیں یا سندھ سے ہیں؟ میں کہوں گا پاکستان سے ہیں. دیکھیں لاسٹ ٹائم میں نے یہ غلطی کی تھی, اس دفعہ غلطی نہیں کر دیں سر, آج میرے شو پہ
نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کافی وقت, مگر یہ میں آپ کو بتا دوں تو اس سے کافی چینجز آئیں گی. اینڈ دیکھیں الیکشن جو ہے ہمیشہ ہر ایک کا حق ہے. یہ فواد چودھری تو نہیں ہو سکتے, فواد چودھری تو اب نہیں ہے آپ کی جماعت میں, آنا بھی نہیں انہوں نے. نہیں دیکھیں فواد چودھری, دیکھیں علی زیدی صاحب نے بھی جوائن کیا تھا, انہوں نے چھوڑ دیا ہماری پارٹی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم کسی کو زبردستی نہیں لے کے آتے, جو خوشی سے آنا چاہتا ہے. اور فواد چودھری بھی نہیں ہے, پارٹی میں یہ فواد چودھری بھی نہیں ہو سکتے, یہ علی زیدی بھی نہیں ہو سکتے. نہیں دیکھیں وہ تو آ کے جا چکے, مطلب علی زیدی تو آ کے جا چکے ہیں, مطلب جو ہے کہ آپ کہنا کہ علی زیدی صاحب سے تو بات ہوتی ہے, مگر وہ تو میرے خیال سے پالیٹکس میں اس وقت انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ بناتی ہے اس پاکستان میں وہ پنجاب سے بنتا ہے, اور پنجاب کا مینڈیٹ ہی جس کے پاس ہوگا تو وہی جو ہے آئی ووڈ سے گورنمنٹ بنائے گی. ہم بھی جتنی کنسنٹریشن پنجاب پہ کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہیں اور اس وقت نہیں کر رہے ہیں, ہماری پوری کنسنٹریشن پارٹی کی پنجاب میں ہے. اینڈ اے لاٹ آف الیکٹیبلز ہیو آلریڈی جوائنڈ اس. تو بالکل ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے, اگر ہم حکومت نہیں بھی بنائیں گے تو ہم بہت امپورٹنٹ رول تو ڈیفینیٹلی پلے کریں گے, کیونکہ کلین سویپ تو کسی کو نہیں ملنا ہے. ٹھیک, کلین سویپ کسی کو نہیں مل رہا, یہ آپ نے بڑی خبر دے دی ہے محمود مولوی صاحب. سو ڈاکٹر ہمایوں آپ ہی بتا دیں, آپ کی پارٹی میں اب کوئی رہ بھی گیا ہے ہیوی ویٹ, کون سے رہ گئے ہیں؟ کہ عمران خان صاحب ہی تو نہیں جوائن کر لیں گے کہیں آئی پی پی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے سب سے زیادہ جو تعجب ہوا تھا نا وہ ایک دو سٹیٹمنٹس پہ ہوا ہے. مائزہ صاحبہ نے ایک دو سٹیٹمنٹس دیے, مجھے اس پہ بڑا تعجب ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو پروٹیکٹیو بیل دیں گے. ہاؤ ڈز شی نو کہ عدلیہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے؟ میں تو سمجھتا تھا پاکستان میں سچے خواب آتے ہیں مائزہ کو, سچے خواب آتے ہیں, آپ کو شاید نہیں پتا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میرا تو یہ خیال تھا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ پہلے کیس سنتی ہے, اس کیس کے میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے یا کوشش کرتی ہے, لیکن اگر پہلے سے ڈیسائیڈ ہے تو پھر تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو فیملی بیک گراؤنڈ میاں گل حسن کی ہے نا, وہ والی سوات کی خون میں سے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ اس قسم کے جو ایک شخص ہے, جیسے یہ کہہ رہے نا کہ, اور آپ نے بھی شروع میں انٹرو دیا تھا اور میں اس کو کریکٹ کرنا چاہوں گا, آپ نے کہا تھا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے یا کیا ملک بدر ہو گئے تھے, ایگزائل پہ چلے گئے تھے. وہ ایگزائل پہ نہیں گئے تھے, جلا وطنی کہا میں نے, ایگزائل نہیں, جلا وطن. ہاں وہ جلا وطن نہیں ہوئے تھے. انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا, ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مطلب ایک کنوکٹڈ شخص ہوں اور مجھے ایک بیماری ہے, اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہو کہ اس کو کچھ ہوگا نہیں, تو جس پہ گورنمنٹ نے کہا کہ گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا. ڈاکٹر ہمایوں لیٹ می انفارم یو, کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں تھی حکومت کے اوپر, پوری رضامندی سے جانے دیا آپ کی حکومت نے. آپ کو دور دور رکھا ہوا تھا اس وقت انہیں حکومت سے. I was at the meeting جب اس وقت کے پرائم منسٹر نے سب جرنلسٹ کو بلا کے بتایا کہ نواز شریف کس قدر بیمار ہیں, ان کا جانا کتنا ضروری ہے. I was there at the meeting. دیکھیے مجھے بھی پتا ہے کہ, لیکن اس میں یہاں پہ بھی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ جانا اس لیے ضروری تھا کہ جب آپ کے اوپر اس قسم کے سوالات کورٹ میں بھی اٹھ رہے ہوں تو آپ پھر اس کے لیے تھوڑا سا آپ ذرا آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں. لیکن کمنگ بیک اور ان کو یہ کہنا, اچھا بڑی عجیب سی بات ہے کہ نیب والے لوگوں کو ابھی بلایا نہیں تھا, وہ اس میں پارٹی بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. صحیح آپ کی نیب والے کیسے وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا یہ مطلب ادھر شاید ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں, نیب والوں کو بھی شاید. نہیں دیکھیے سچے خواب اس لیے آتے ہیں کہ جیسے اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. مائزہ صاحبہ نے ایک اور بات کی تھی کہ اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں تو ہمیشہ ہوا ہے. میں جب ہسٹری دیکھتا ہوں تو 1980s میں دیکھتا ہوں کہ میاں صاحب جب آئے تھے
تو وہ نان پولیٹیکل جو پارٹی بیسس پہ جو الیکشنز ہوئے تھے اور ضیاء الحق نے کروائے تھے تو یہ اس میں آئے تھے. پھر میں اس کے بعد 1996 میں 7 میں دیکھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ان کو دوبارہ لایا گیا تھا. اچھا پھر میں اس کے بعد 2013 میں دیکھتا ہوں ایک RO الیکشن ہوا تھا. اب پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے 2017 اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے 2013. 2018 میں کیسا الیکشن ہوا تھا؟ ایک منٹ ہے جائے ایک منٹ. رانا ثناء اللہ نے کہا واپس 2017 میں جا رہے. یہ یاد رکھیں 2017 میں GDP -1.3 گروتھ ہوئی تھی, 4.43 پر تھی. یہ 2018 میں جب ان کو نکال دیا گیا تھا تو اس کے بعد وہ تقریباً 4.3 تھے 5.8 پہ گئی تھی. ہمایوں صاحب, ڈاکٹر ہمایوں, آپ تو خود ہی اپنے سوال کا جواب دے رہے ہیں. آپ نے تو ابھی خود ہسٹوریکلی بتا دیا ہے کہ نواز شریف جب بھی نکالے گئے یا نکلے تو وہ واپس آئے ہیں. سو دیر از نتھنگ نیو. نہیں there is nothing new. اور PTI, I'm sorry sir, PTI تو اتنی ہمبل تھی کہ وہ تو جھک جھک کے سلام کرتے تھے سب کو. سبھی کے دماغ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں سر. یہ اقتدار چیز ہی ایسی ہے, نہیں جانے چاہیے. یہ لوگ ڈائریکٹ جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں سر. سب کے دماغ آسمانوں پہ جاتے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ حقیقت ہے. بٹ ہونا چاہیے, پروسیجر ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ڈیموکریسی میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈر ہینڈ ڈیلز کریں, لیکن یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ یہی ہوتا ہے. سو اب آپ کی پارٹی سے اور کون جا رہا ہے, یہ میرا کوشچن تھا ڈاکٹر ہمایوں. کس پہ آپ کو شک ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں. ان میں سے جتنے لوگ پارٹی میں آئے تھے ان میں سے اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں, ایک دو کے علاوہ کسی کی اپنی ذات کی حد تک کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ الیکشن جیتے. 2 بندے یا 3 بندے پارٹی میں شامل ہوئے تھے, وہ جیتے ہوئے لوگ تھے, وہ اپنے ریزائن کر کے آئے تھے. باقی سارے لوگ ہارے ہوئے تھے. ان کے مطلب اگر آپ دیکھ لیں علیم خان صاحب کو دیکھ لیں, وہ 2002 کا الیکشن بھی آ رہے تھے. اس کے بعد 2002 کا بائی الیکشن میں ان کو جتایا گیا تھا جب گورنمنٹ آ گئی تھی. اس کے بعد وہ سارے الیکشن ہارے تھے جب تک وہ PTI میں نہیں آئے. ان میں سے زیادہ تر لوگ PTI کی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ووٹ کی وجہ سے آئے ہیں. آج ان سے ووٹ ہٹا دیں, ان میں سے کسی کی حیثیت نہیں ہے. رہی بات میرے جیسے لوگ, ہم لوگ ان کی سٹرینتھ کی وجہ سے آئے. اگر آج میں سینیٹر بن گیا اور میرے دماغ میں یہ چڑھ جائے کہ میں سینیٹر ہوں اور میں ہوں, تو مجھے ایک دم پتہ چل جائے گا الیکشن میں کیا ہوگا. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کون ہے. اگر اسد عمر ہے, اسد عمر نے خود کہا ہوا ہے کہ اپنے بل بوتے پہ کھڑے ان کو شاید 500 ووٹ نہ ملے. یہ ان لوگوں نے خود کہا ہوا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, 1 2 3 بڑے سے بڑے نام لے دیں, ہٹا دے PTI سے, چھوٹے سے چھوٹے نام کے ہاتھ میں بلہ پکڑا دے. اگر اس بلے نے ان کے بڑے سے بڑے انسان کو ان کے حلقے میں پھینٹا نہ چڑھائے تو جو مرضی مجھے. چلیں آپٹیمسٹک اپروچ. آئی کم ٹو یو مائزہ صاحبہ. تیاریاں کیا ہو رہی ہیں میاں صاحب کی؟ پہلے ہم نے ہونڈا کی بات سنی, پھر پہلے بریانی پہ آپ کو الزام لگتے تھے. یہ ابھی ایک نئی ٹرینڈ جنت کی نظیر سنائی جا رہی ہے. یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے مائزہ حمید صاحبہ؟ دیکھیے پھر یہ 2-3 چیزیں آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی. فرسٹ ایک تو تھی میرے بھائی نے کہا وہ جو ڈیل والی بات تھی, میرے بھائی آئی تھنک انفارچونیٹلی وہ ذرا اپوزٹ لے گئے. میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے, اور جو ڈیل کرنے والے ہیں ان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. تو اس طرح کی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کی 2 مطلب ڈیل ہو نہیں سکتی. تو میں عاجزی سے کہتی ہوں کہ PMLN اور کی جو لیڈرشپ ہے بڑی عاجزی سے اور بڑی جو ہے وہ ہیوملٹی سے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہر قصہ پیش بھی آتے ہیں, اور وہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہوگا ان کی فیمس سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ میں اپنا جو ہے اس پہ اللہ پہ رکھتا ہوں, اللہ میرا جو ہے وہ بدلہ لے گا. اللہ میاں جو ہے انہوں نے سب کچھ جو ہے اللہ میاں پہ چھوڑ دیا. پھر اوکے آئی کم ٹو دی جنت فیکٹر. پھر یہ بھی بتا دیں کیونکہ آج اسی آرٹیکل میں, اور عمار مسعود صاحب نے بھی ایک آرٹیکل لکھا, مسلسل یہ بات ہو رہی ہے ریکنسیلیشن کی. میاں صاحب معاف کریں, آ کے ہاتھ ہولی کر دیں اپنے اپوننٹس پر. اس میں کوئی PMLN میں بات ہوئی ہے کہ سختیاں کم کی جائیں اپوزیشن کی؟ پہلی تھوڑی سی چنی منی سی آپ کی اپوزیشن ہے. دیکھیں میں اس میں دیکھیں چنی منی اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن چنی منی اسی وجہ سے ہوئی, اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی, اپنی گورننس کی وجہ سے ہوئی. اس کا PMLN سے تو تعلق نہیں ہے. مطلب آگے ایسا الیکشن بھی آ سکتا ہے کہ کوئی اور پارٹی سٹرونگ ہو جائے. تو اگر ڈیو پروسیس جو ہے جمہوریت کا چلے تو میں کہتی ہوں کوئی بھی آ جائے اس کو مانا جائے گا. لیکن دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ
آجزی کے ساتھ آ کے جس طرح اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اتھارٹیز کو جو ہینڈ اوور کیا، اس کو جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں اور موازنہ کریں عمران خان صاحب کے ساتھ، جنہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اگر لاشیں گرائیں گے تو میری سیاست جو ہے وہ چمکے گی، تو یہ ایک دو کانٹرڈکٹری ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عاجزی کس میں ہے اور خوف خدا کس میں ہے۔ اگر اجازت دیں محمود مولوی صاحب، آپ فالو کر رہے ہوں گے اس کو، کیا تاثر کیوں بن گیا ہے کہ پی ایم ایل این کو مسئلہ ہو رہا ہے لوگوں کو اکٹھے کرنے میں؟ ایک بڑی جماعت ہے، پنجاب کی لارجسٹ پارٹی رہی ہے، بٹ یہ سٹرگل کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ دیکھیں، یہ جو میں کہوں گا کہ ان کی پرانی کارکردگی بہت اچھی تھی، لیکن یہ جو 18 ماہ کا ہے نا، یہ اتنا ڈیمیجنگ ہوا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ عوام جو ہے کافی بدزن ہو گئی ہے، اور اس کو یہ میرے خیال سے جو کوششیں کر رہے ہیں کہ اس 18 مہینے کے گناہ کو دھونے کی، جو مہنگائی اور جو لیک آف ریٹ آف دی گورنمنٹ میں کہوں گا نہ یہ کنٹرول کر سکے، اور جو وہ کہتے تھے وہ ہر چیز برعکس ہوئی، تو اس وجہ سے ان کو، اور خاص طور پہ پنجاب میں، کیونکہ دیکھیں ان کا مین سٹریم پاکستان کا اس پنجاب، اور پنجاب میں ہر چیز مہنگی ہو گئی، ہر چیز جو ہے مشکل میں ہوئی، اور یہی لوگ دیکھیں نا پوری جو ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نیچے گیا یا ڈیل کی صدائیں آئیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیں ایک چیز ہے، یہ تو میں کہوں گا آج پاکستان میں کلچرل جو چیز ہے، یہ تو ایک کلچر کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب ڈیل تو دیکھیں کس نے ڈیل نہیں کی، عمران خان سے شروع کریں، نواز شریف سے لے کے پیپلز پارٹی سے لے کے، یہ تو دیکھیں ڈیل تو سبھی کرتے رہے، تو یہ کون سی عجوبی بات کر رہی ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی کو بھی شامل کر لیں۔ دیکھیں استحکام پارٹی اگر حکومت میں آئے گی تو اس کے بعد آپ ان کو بھی شامل کر لیں، اس کی وجہ یہ کہ اس کے بنا تو میرے خیال سے حکومتیں چلتی نہیں ہیں۔ Right, very interesting. Thank you so much, gentlemen and Maiza Hamid Saba for being on the program. ہم ایک بریک لیں گے، لیکن افسوسناک واقعات ایک کے بعد ایک ایسی خبر آتی ہے غازہ سے، فلسطین سے، کہ صرف ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انٹرنیشنل دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ افسوسناک واقعات، we will talk right after break. ظلم ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیل غازہ پر کئی روز سے حملے کر کے سنگین جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ امریکہ اور کئی یورپی ممالک نے اسرائیل کے کھلے عام دہشت گردی پر آنکھیں بند کر رکھی تھی، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ کل رات جو اندھوناک سانحہ ہوا ہے شاید عالمی برادری کو جھنجھوڑ کر رکھے۔ اسرائیل نے کل رات غازہ کی العلی ہسپتال پر حملہ کیا، جس سے ہسپتال کی عمارت تباہ ہو گئی۔ ہاسپٹل کے اوپر حملہ کیا۔ اسرائیلی حملے سے ہاسپٹل میں موجود 500 سے زائد افراد شہید ہو گئے، جبکہ کئی زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے اس حملے کے بعد مسلسل یہ جھوٹ لاپنا شروع کر دیا کہ العلی ہسپتال پر حملے میں فلسطین اسلامی جہاد ملوث ہے۔ فلسطینی حکومت نے اسرائیلی جھوٹ کی تردید کی ہے اور 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ آج اردن میں 4 ملکی کانفرنس منعقد ہونا تھی، لیکن اس حملے کی وجہ سے یہ کانفرنس بھی مؤخر کر دی گئی۔ امریکی صدر آج اسرائیل پہنچے، جہاں انہوں نے بھی اسرائیل کی پشت پناہی کا سلسلہ اپنا جو ہمیشہ سے ہے جاری رکھا اور حملے کا الزام دوسرے فریق پر لگایا۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ٹیم۔ لیٹس واچ اٹ۔ امریکی صدر اور اسرائیلی حکومت کا جھوٹ عالمی میڈیا کے ہاتھوں بے نقاب ہو رہا ہے۔ لیٹس واچ دیٹ۔ اسرائیل کے العلی ہسپتال پر حملے سے انکار پر چند سوالات جنم لے رہے ہیں۔ لیٹس ہیو اے لک۔ جس اسرائیلی انٹیلیجنس کو حماس کے ہزاروں راکٹ حملوں کا بروقت علم نہ ہو سکا، اس کو چند گھنٹے میں ہسپتال پر حملے کے پس پردہ حقائق کیسے معلوم ہو گئے؟ اسرائیل کئی روز سے عام شہریوں، صحافیوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنا رہا ہے، تو العلی ہسپتال پر حملے سے انکار کیسے کیا جا رہا ہے؟ حماس نے کئی روز سے جاری جنگ میں ہزاروں راکٹ فائر کیے، لیکن کوئی بھی غازہ کے اندر نہیں گرا، تو کیا اس لیے حملے کا الزام اسلامی جہاد پر لگا دیا گیا؟ کیا اسرائیل سنگین جنگی جرم چھپانے کے لیے غلط بیانی کر کے عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے؟ غازہ کے العلی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا بھر سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ملالہ یوسفزئی کا بھی اس پہ سٹیٹمنٹ آیا۔ OIC نے غازہ کے ہسپتال پر حملہ شرمناک قرار دیا ہے اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ جنگ بندی کے ساتھ ہی فوری طور پر ریلیف کوریڈور کا مطالبہ
بھی کیا ہے جو کہ بنیادی حق ہے ایک کانفلکٹ زون کا, اور تمام ممالک سے ریلیف مہیا کرنے کی اپیل کی ہے. کل خورشید قصوری صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے بھی کہا کہ ہی ہوپس کہ پاکستان اس میں لیڈ لے, آگے بڑھ کر امداد بھیجے. سیکرٹری جنرل OIC نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم مسئلہ فلسطین کا فوری حل چاہتی ہے. اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسرائیلی فورسز نے نہتے فلسطینیوں پر حملہ کیا جس سے فلسطینی عوام کو نامساعد حالات کا سامنا ہے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. اس حملے کے حوالے سے جو کہ واضح طور پہ وائلیشن نظر آ رہی ہے آپ کو, کچھ معاملات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دنیا میں جنگ کے دوران کن کن مقامات پر خانہ جنگی یا جرائم کے حوالے سے جو لا ہے, جو ریگولیشن ہے, جو جنیوا کنونشن کے اندر آتا ہے, ہم وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. جنیوا کنونشن اور جنگی قوانین کے مطابق نسل کشی, امن کو تباہ کرنا, جنگی روایت کی خلاف ورزی جنگی جرائم میں شامل ہیں. عام شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملے کرنا جن میں گھر, ہاسپٹل, ایمبولینسز, میڈیکل سٹاف, امدادی کارکن, کمیونٹی سینٹرز پر حملہ جنگی جرم ہے. عبادت گاہوں, سکولز, تاریخی عمارات پر حملے کرنا بھی جنگی جرائم میں شامل ہے. جنگ کے دوران ریلیف کے سامان, ورکرز اور ٹرانسپورٹ پر حملے کرنا جنگی جرم ہے. جنگ میں ممنوع ہتھیار جیسا کہ کیمیائی, بایولوجیکل یا زہریلے ہتھیاروں کا استعمال بھی جنگی جرم تصور ہوتا ہے. مختلف جنگجو کے ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی حملے جاری رکھنا جنگی جرم ہے. مختلف جنگجوؤں اور شہریوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرنا بھی غلط ہے. جنگ کے دوران جنسی تشدد کرنا, خواتین اور بچوں کو قتل کرنا جنگی جرائم کا حصہ ہے. لوٹ مار, عام شہریوں کو ڈھال بنانا یا 15 سال سے کم عمر بچوں کا بطور فوجی استعمال کرنا بھی جنگی جرم ہے. جنگی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور ٹرائل کا حق نہ دینا جنگی جرائم میں شامل ہے. جنگ کے دوران قبضے کی گئی زمین سے رہائش پذیر آبادی کی منتقلی یا اپنے شہریوں کی مقبوضہ علاقوں میں آبادکاری بھی جنگی جرم ہے. ہمارے ساتھ منصور جعفر موجود ہے, سینئر صحافی, ماہر امور مڈل ایسٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. منصور صاحب, اسرائیل پر یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جو حملہ ہے ہاسپٹل پر وہ اس نے نہیں بلکہ اسلامی جہاد نامی تنظیم نے کیا ہے. کیا اسرائیل اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی پیش کر سکا ہے یا یہ صرف ایک قسم کی بات چیت ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو ویسٹرن دنیا ہے, خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ, اس کی تو تاریخ اس قسم کی دروغ گوئی سے بھری پڑی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے عراق پر حملے کرنے تھے اس وقت جو ہے برطانیہ نے وہاں پہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا اسی نوعیت کا شور اور بے پر کی اڑائی تھی. لیکن بعد میں جو ہے ٹونی بلیئر صاحب معافی مانگتے پھر رہے تھے عراقی عوام سے, اور وہاں پہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے کہ ہم نے وہ غلط انفارمیشن, غلط انٹیلیجنس رپورٹوں کی بنیاد پہ یہ ساری کارروائی جو ہے کی تھی, اور جس سے پورے کا پورا عراق, پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کے لپیٹ میں آ گیا تھا. اور یہاں پہ بھی اسی انداز سے اسرائیل کی کوئی پہلی ایسی کارروائی نہیں ہے کہ جس کو اس طریقے سے بلینکٹ کور دیا جائے گا یا اس پہ اس نوعیت کے بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے وہ پردہ پوشی کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ جتنا بڑا کارنیج جو ہے وہ اسرائیل کے اس اقدام کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے, کم از کم جو ہے معلوم تاریخ میں جو کانا کا ایک میسیکر ہوا تھا فلسطینی کے اندر, وہ اتنی بڑی تعداد میں اسی انداز سے, اسی طریقے سے جو صابرہ اور شتیلہ جو لبنان میں فلسطینی مہاجر کیمپ تھے وہاں پہ بھی ان کے ایک ملعون فوجی جرنیل جو ہے ایریل شیرون نے جو ہے اسی طریقے سے کیمپوں پہ, فلسطینی کیمپوں پہ ٹینک چلائے تھے, جس کے نتیجے میں وہاں 400 کے قریب فلسطینی خواتین, بچے, مرد جو ہیں وہ ٹینکوں تلے رون دیے گئے تھے. اور اس کا مقصد بھی وہاں پہ جو یاسر عرفات صاحب اور مہاجرین کیمپوں میں جو مزاحمت کے علم بلند کرنے والے لوگ تھے ان کی آواز کو دبانا تھا. بالکل اسی طریقے سے جیسے آج یہاں پہ غزہ کے اندر جو مزاحمت کے پروجیکٹ کو ہیرالڈ کر رہے ہیں حماس, اسلامی جہاد, اور ایون جو اس وقت حکمران جماعت سرائے القدس, ان کی اپنی جو ملٹری ونگ ہے سرائے القدس, وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس نوعیت کی جو میں سمجھتا ہوں اب جو دروغ گوئی ہے, یہ جو پروپیگنڈا ہے, وہ اسرائیل کو دنیا بھر میں جو ہے وہ اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کو دنیا بھر میں جو ان کے بدنامی, ان کے جو کالک ان پہ منہ پہ ملی ہے, وہ اس کو اس کے ذریعے صاف نہیں کر سکتا. اسے یقیناً اس کا حساب دینا ہوگا, فلسطینیوں کے خون کا جواب دینا ہوگا.
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आज इजराइल का दौरा किया, जबकि उनका उर्दन का दौरा कैंसिल हो गया। क्या अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरह हम समझें कि ज़्यादा कोई नतीजा नहीं निकलना है इस दौरे का? जी, इस वक्त जो है ये अमेरिका के सदर की जो ढिठाई का आलम आप देखिए कि वो सदर के जो अपने हाथ साइकिल चलाता हुआ गिर पड़ता है, अपना खिताब करने के बाद वापस आके पूछता है कि मैं तकरीर कर गया हूँ कि नहीं कर गया हूँ। अपने बकायमी होशो हवास को अपना कोई काम नहीं अंजाम दे सकते। उस सदर को जो है इसराइल ने अपनी ढारस बंधाने के लिए और अपनी ये जो जंगी हमाकतें हैं उनकी तसल्ली के लिए और उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ बुलाया है। इससे खोखलापन इसराइल का जाहिर होता है कि इसराइल को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दुनिया के बैकलैश का खतरा है। वो दुनिया के नाम नहाद इस सुपर पावर के सदर को जो है बुला के अपने पास बुला के और उनको पटिया, यानी 4 घंटे के अंदर इसराइली वजीर आज़म और ये अमरीकी सदर जो हैं वो 2 बार मीडिया टॉक कर चुके हैं। उन दोनों मीडिया टॉक्स के नतीजे में उन्होंने सहाफ़ियों को सवाल करने की इजाज़त नहीं दी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास अपना केस प्लीड करने के लिए कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ के जिसके ज़रिए वो वाकई ही अपने इस जो कैरनेज है, जो फ़लस्तीनियों का मैसेकर है, इसको वो जस्टिफाई कर सकें। सिवाय इसके को एक लफाजी, और मैं समझता हूँ कि इस बार थोड़ा सा मेटल दिखाया है कम से कम उर्दन की हुकूमत ने। उन्होंने वो जो 4 फरीकी एक इजलास करना था इनके साथ, जो बाइडन के साथ, वो मनसूख करके थोड़ा बहुत अपना एक रिजर्वेशन जो है वो शो की है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ मिस्र की तरफ से जो बड़ा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ देखने को मिला है वो इस बात का गम्माज है कि ये जंग जो है अब इसराइल सिर्फ और सिर्फ अमरीकी शह पर नहीं लड़ सकता है, क्योंकि जिस अंदाज से सदर सीसी ने इसको कन्फ्रंट किया है और ये कहा है कि आप अगर हमें ये मशवरा देते हैं कि हम फ़लस्तीनी जो हैं गज़ा के अंदर उनको सहराए सीना में आबाद करें, अपनी तरफ ले जाएं, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ जवाबत उसके सवाल के जवाब में कि आप इन्हें सहराए नकब जो इसराइल का इलाका है उसमें क्यों नहीं ले जाते, वहाँ क्यों आबाद नहीं करते। लेकिन मैं समझता हूँ ये दोनों बयानात जो हैं वो फ़लस्तीनियों की एक लिहाज से तौहीन है, उनकी एहानत है। फ़लस्तीनी कोई फुटबॉल या पिंग पोंग नहीं है कि उन्हें कोई इस तरफ फेंक दे या उस तरफ फेंक दे। फ़लस्तीन अपनी सरजमीन पर मौजूद है। और वो मंसूर जाफर साहब, जो OIC का हंगामी इजलास हुआ आज, गाजा में जंगबंदी का मुतालबा किया गया, आपको क्या नजर आ रहा है उसमें? जी, इस OIC को जानना चाहिए कि इसकी करारदादों के जरिए न तो मस्जिद अक्सा को लगाई गई आग है वो बुझ सकी है आज तक, और वहाँ पे जो जितने वो मुकद्दसात की तौहीन कर रहे हैं उनकी शदीद अल्फाज में लिखी गई करारदादें जो हैं वो किसी काम की नहीं है। जिस मुल्क का नाम इसराइल है वो सिर्फ और सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझता है और उसको उस ज़ुबान में हमास ने उसके साथ बात की है। इसी वजह से वो इस वक्त जो है एक जख्मी शेर के तहत की कैफियत उसमें बावला हुआ है। और रफा क्रॉसिंग को खोलने के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? कब तक ये क्रॉसिंग खुल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मदद देना ज़रूरी है? इसमें आज जो मिस्री सदर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जर्मन चांसलर के हमरा, उसमें उन्होंने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी है कि हमारी तरफ से रफा क्रॉसिंग जो है वो खुली है, सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट के जो फ़लस्तीन के इलाके में है वो इसराइली बमबारी की वजह से है, वो वहाँ चेक पोस्टें जो हैं वो तबाह हुई हैं, जिसकी वजह से ये नॉन ऑपरेशनल है। लेकिन ये इस नौइयत की तबाही नहीं है कि जिसको ठीक ना किया जा सकता हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले वहाँ पे सीज़ फायर हो, जंगबंदी हो, इसराइल अपने हमले जो है रोके, तभी जाके वो कॉन्वॉय जो है वो मूव कर सकेंगे गजा के अंदर और इमदादी सामान जो है उसकी तकसीम और उसकी तरसील। हमास की हिरासत में मौजूदा इजरायली मुग़वी अफराद की रिहाई पर किस तरह की बातचीत चल रही है? देखिए जी, इस वक्त अगर अमेरिका से आने वाले काफिले, उनके चाहे खारजा अमूर हो चाहे उनके दफा के लोग हों, वो तमाम के तमाम जो हैं और उनके सदर, उनका जो इस वक्त मरकजी नुक्ता है वो यही है कि हम अपने जो गैर मुल्की नेशनल्स हैं, ख़ासतौर पे अमरीकी और अपने अपने जो यूरोपीय अक़वाम जो हैं वो अपने नेशनल्स की रिहाई चाहते हैं इमीडिएटली। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमास ने इस जंग में अगर कोई चीज़ हासिल की है जिसके नतीजे में उसके पास कोई बारगेनिंग चिप है कि वो अपने माहिदा, अपने जो मुतालबा जो मनवा सकता है, वो यही यरगमाली हैं। माजी में भी होने वाली जंगों में इसी नौइयत के प्रिजनर ऑफ वॉर जो हैं उनमें ख़ासतौर पे गिलाद छिलात नामी जो नौजवान फ़ौजी, जिसको 4 साल हमास ने अपनी कैप्टिविटी में रखा और इंतहाई इंसानी सलूक के साथ रखा, उसके बदले में हमास ने अपना 1000 कैदी जो है वो छुड़वाया था, जिसमें उनके बहुत टॉप रैंकिंग
वॉरियर्स भी शामिल थे, मुजाहिदीन भी शामिल थे, और अब भी यकीनन वो अपने जो मुतालबात हैं और ख़ास तौर पे जो गजा की अब ईंट से ईंट बजाई गई है, राइट, उसके हवाले से कोई भी अरेंजमेंट जो है वो हमास हो सके। मंसूर जाफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमास का मुतालबा है कि उनकी रिहाई के बदले में इजरायली जेलों में कैद 6000 फ़लस्तीनियों को रहा किया जाए। सिचुएशन इस वक्त एस्केलेट करती हुई ही नजर आ रही है। वी विल कीप यू अपडेटेड। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।